सफ़ेद चादर सर पर मजबूती से उड़े हुए सजदे में थी। आंखें मुतारिम थी तो सतू नाक सख्त सुर्ख। अल्लाह से अपने मुहाफ़िज़ की ज़िंदगी की दुआ करती हुए बेड पर लेट गई। सब इसे और फ़बिया को वहीं छोड़ आए थे कि फ़बिया तो दूसरे शहर किसी काम के सिलसिले में थी और हीर के मिड-टर्म चल रहे थे, तो सब ने इसे साथ ले जाना बेहतर नहीं समझा था। वो भी कुछ नहीं बोली, बस खाली खाली आंखों से कमरे में बंद इसकी तस्वीर पर नज़रें जमाए बैठी रही थी। वो अकेली थी घर पर, तभी वो ठिठकी थी। लॉन्च में किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई थी। शायद फ़बिया आप ही आ गई होंगी। वो चप्पल पहनती दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। लॉन्च में तो कोई नहीं था। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाती हुई अपना वहम समझती हुई वापस कमरे की तरफ बढ़ी, जब किसी ने तरसदगी से इसकी कलाई खींचकर इसे दीवार से लगाया था। हीर की चीख बेसाख्ता थी। मेरीना रात के अंधेरे में पिलर से टेक लगाए बैठी सिगरेट के गश पर गश लगा रही थी। वो सख्त टेंशन में थी। सदा इसे दिलो जान से अजी था। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। घर की ख़वातीन अंदर थी, वो बाहर ही बैठी हुई थी। ब्राउन बालों की ढीली सी पोनी किए खुले ट्राउज़र पर वो खुली सी ब्लैक शर्ट पहने काफ़ी रफ सी लग रही थी। ख़याम इसे अंदर आता देखकर वो बेसाख्ता से पुकार बैठी थी। ख़याम की आंखें भी सूजी हुई थी, शायद वो भी सारी रात जागता रहा था। सरदार अब कैसे हैं? वो सिगरेट पैर से मसलती उसके करीब आई थी। ठीक है वो उसके नंगे पैर तासुब से देखता हुआ बोला था। वो चाहे गरीब था लेकिन नफासत इसमें बहुत थी। वो कोई भी बेतरतीब चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम ना मेरा नंबर नोट करो, सरदार की पिक्स बनाकर मुझे सेंड कर देना प्लीज़, वो भराए हुए लहजे में बोली थी। वो सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया था, जबकि वो दोबारा वहीं बैठ गई। माहौल में सवागारियत सी रची हुई थी। हीर ने मचलकर अपना आप छुड़ाना चाहा था, लेकिन बेसूत रहा था। वो जो कोई भी था मजबूत जैसा हमका था। वो हीर को लॉन्च में पड़े सोफे में फेंक कर इस पर झपटा था। एकदम चुप लड़की, आवाज़ आई तो गला काट दूंगा। वो हीर के होठों पे हाथ रखे दाड़ा था। हीर साकित आंखों से इसे देखती हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। वो उसकी लैंग्वेज से अनजान थी। हीर ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो आदमी इस पर काबिज रहा। अल्लाह, वो दिल में खुदा से फरियाद करना थी। फ़बिया का बदला मैं तुमसे लूँगा, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो शायद इसे फ़बिया की बहन समझा था। हीर की आस्तीन उधेड़ता वो चिल्लाया था। हीर ने पूरे ज़ोर से अपने वाहिद हथियार का इस्तेमाल किया था। इसकी गर्दन पर अपने दांतों का इस्तेमाल इसने शिद्दत से किया था। वो बिलबिलाता हुआ एक झटके से इससे दूर हुआ था। हीर मौके का फ़ायदा उठाती अपने कमरे की तरफ दौड़ी थी। वो भी गालियाँ बकता इसके पीछे दौड़ा था, लेकिन तब तक वो कमरे का दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। दरवाज़ा खोलो बिच गर्ल, वो दरवाजे पर ठोकर मारता हुआ चिल्ला रहा था। ये दरवाजे से परे हटती सरदार का नंबर मिलाने लगी थी। वो जानती थी कि वो होश की दुनिया में नहीं, लेकिन वो फिर भी इसी का नंबर मिला रही थी ना वो बेवकूफ़। खादिम ने चौंक कर इसके बजते फ़ोन को देखा था कि सरदार का फ़ोन इसी के पास था। कॉलिंग पर हीर रज़ा लिखा आ रहा था। खादिम ने होंठ काट कर सरदार को देखा, फिर वो चौंका था। सरदार की उंगली में चंबिश सी हुई थी। डॉक्टर, फ़ोन पॉकेट में डालता वो बाहर की तरफ दौड़ा था। हीर बाथरूम में काफ़ी देर चुप कर बैठी रही। जब बाहर बिल्कुल खामोशी छा गई तो वो वॉशरूम से बाहर निकलती बेड पर बैठ गए। दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा था। क्या वो मुझे मारना चाहता था? लेकिन क्यों? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? वो खौफज़दा नज़रों से इर्द-गिर्द देखती हुई बड़बड़ा रही थी। सदा ख़ज़ान की मूवमेंट पर डॉक्टर्स हैरान थे। इसकी हालत में तेज़ी से बेहतरी आ रही थी। इसे डॉक्टर ने आईसीयू से वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया था। राइनस के पास बैठी मुसलसल इस पे कुछ न कुछ पढ़कर फूंक रही थी। इसे सुबह जाकर धीरे से आंखें खोली थी। माँ को देखता वो धीरे से मुस्कुराया था, जैसे ख्वाब में हो। नई ज़िंदगी मेरे बेटे को मुबारक हो, इसके सर पे होंठ रखती हुई भराए हुए लहजे में बोली थी। वो चौंक कर माँ को देखने लगा था। आप यहाँ? वो हैरत से आहिस्तगी से पूछ रहा था। क्या अब भी ना आती? वो नमज़दा लहजे में बोली थी। वो गहरी सांस लेता तकलीफ से आंखें मूंद गया था। ख़ज़ान, कहीं तकलीफ़ है बेटा? वो माँ थी। बेटे के चेहरे पे छाए दर्द वाले तासुरात इन्हें परेशान कर गए थे। मॉम, बेटर हूँ, कहीं तकलीफ़ नहीं है, डोंट वरी, आप रेस्ट करें जाकर। आई नो आपने रेस्ट नहीं किया होगा। वो उनका सता हुआ चेहरा देखता परेशानी से बोला था। वो इसका हाथ थाम कर होठों से लगाती सर नफ़ी में ला गई। मॉम, हीर, वो इनसे पूछ रहा था। खुद वो तकलीफ़ की इंतहा पता, लेकिन फिर भी इसे हीर की फ़िक्र थी। वो मिस्र में है, डोंट वरी, फ़बिया इसके साथ है, बाकी सब अभी गए हैं होटल आराम करने, तुम भी आराम करो। इसे कहती हुए दूर पड़े सोफे पर दराज हुई थी। तभी तैमूर खान अंदर आए थे। वो इन्हें देखता मुस्कुराया। इसका हमेशा टोर में रहने वाला बाप आज वो भी रफ से हुलिये में था।
کیسے ہو؟ شفق سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ مسکرا کر سر ہاں میں لا گیا۔ برائنن کی بھاری آواز پر منہ سامنے دیوار کی طرف موڑ گئیں۔ مجھے پاکستان جانا ہے، وہ فبیہ سے ضد بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہیر تمہارے پیپر چل رہے ہیں نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ مجھے نہیں دینے پیپرز، آپ مجھے واپس بھیج دیں پلیز، ورنہ میں خود ہی بندوبست کر لوں گی، وہ قطعیت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فبیہ نے حیرت سے پوچھا۔ پیکنگ کرنے، آپ میری پہلی جو بھی فلائٹ ملتی ہے سیٹ کروا دیں، آپ کے تو کافی دوست ہیں نا اس لائن میں، وہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ فبیہ پیچھے ہکا بکا رہ گئی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فرینڈ سے کہہ کر اسے فلائٹ میں جگہ دلوا دی تھی۔ اس لیے وہ خود بھی ہیر کو منظر سے غائب کرنا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن گھر سے غائب رہتی تھی اور جان پر اسے کوئی خاص بھروسہ نہیں تھا۔ آپ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا اس کی طرف دوڑا تھا۔ قیام اس کے سینے سے لگتی بے ساختہ روتی تھی۔ آپ ہی کیا ہوا؟ یوں اچانک کیسے آ گئے آپ؟ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا پریشانی سے بولا تھا۔ قیام میں وہاں نہیں رہ سکتی، پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں یہیں دل لگا کر پڑھوں گی، تمہیں یا سردار کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اس کے ہاتھ تھامتی وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ قیام نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ وہ اس کی حالت دیکھتا ہوا پریشان ہو بیٹھا تھا۔ وہ اسی لیے اندر کی طرف بڑھ گیا، چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے اس خوفناک رات کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ آدمی سے مارنا چاہتا ہے، اس کا کم سن دماغ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ میں سردار کو کہہ دوں گی مجھے نہیں جانا وہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں قیام ہے، وہ ہے جنہیں جب دل کرے دیکھ تو لیتی ہے، وہاں کون ہے میرا، میں نہیں رہ سکتی وہاں، وہ ڈرے سہمے لہجے میں خود سے بولتی ایسے ہی بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی کہ وہ 3 راتوں سے جاگ رہی تھی۔ ایک سردار کی ٹینشن، پھر اس آدمی کا خوف، وہ کیسے سو سکتی تھی وہاں؟ یہاں کی فضا میں اسے تحفظ کا احساس ہوا تھا، کسی کے ملنے کی امید برقرار تھی، پھر وہاں دل کیسے لگتا ہے اس کا؟ سردار کو 3-4 دن بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اسے ٹھیک سلامت دیکھ کر رائنا نہ چاہتے ہوئے واپس لوٹ گئی۔ اس محل میں وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ ہیر کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ پرسوں سے پاکستان واپس آ چکی ہے۔ نہ ہی قیام نے بتایا وہ کب اپنی آپی کو نگاہوں سے دور کر سکتا تھا۔ اس کے محل میں انٹر ہوتے ہی اس پر پھولوں کی بارش برسا دی گئی تھی۔ کئی لاکھ اس پر سے وار کر غریبوں مسکینوں کو دیے گئے تھے۔ محل میں صبح سے دیگیں پک رہی تھی۔ ملنے ملانوں کا ناتا ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ کسی سے نہیں ملا، وہ بیزار ہو چکا تھا اس ماحول سے۔ سب آنے والوں سے تیمور اور سعید خانم ہی ملتے اور اس کی خیریت سے آگاہ کرتے رہتے۔ محل ٹھیک ہوں میں، رو کیوں رہی تھی؟ اس کی آنکھیں پوچھتا وہ عزلی نرمی سے بولا تھا جو اسے محل سے محسوس ہوئی تھی۔ آپ کو اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ نم زدہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جاتا تو اسی میں بہتری ہوتی تم ہماری، اور ہاں میں سب سے زیادہ تمہاری بلیک ہاٹ کافی کو مس کیا میں نے، جاؤ شاباش جلدی سے جا کر میرے لیے بنا لاؤ، وہ شفقت سے اس کا سر تھپکتا ہوا بولا تھا۔ میرینا آنسو صاف کرتی ہوئی مسکرا دی۔ 1 منٹ میرینا، اس نے کچھ یاد آنے پر اسے روکا تھا۔ جی؟ کیا تمہیں اسیر عالم پسند ہے؟ اس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ میرینا نے سر جھکا لیا۔ میرینا اسے میں کیا سمجھوں؟ وہ نرم لہجے میں ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ خیر اعتراض تو اسے بہت سارے تھے، لیکن ابھی خاموشی بہتر تھی، جبکہ وہ سر جھٹکتا ہوا مسکرا دیا تھا۔ شائنہ اسی دن سے سردار محل تھی، وہ ہر کام میں آگے آگے تھی، اسے سردار کی نظروں میں آنا تھا، اپنا مقام بنانا تھا، اس کے کھانے پینے کا سارا دھیان وہی رکھ رہی تھی۔ قیام کے پیپرز چل رہے تھے تو سردار نے اسے تب تک چھٹیاں دے رکھی تھی۔ میرینا اور اسیر عالم کا نکاح طے پا گیا تھا۔ سردار کے ٹھیک ہونے کے بعد میرینا نے تیکھی نظروں سے سب سے پیار لیتے اسیر کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں دل اسے اپنا ہمسفر بنانے پر رضامند نہیں تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہیر بھاگنے لگی تھی جب رانا سرائے سے اس کے آگے آیا تھا، وہ ایک دم سے ساکت ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں جلتے شعلے دیکھ کر۔ ہیر علی رضا اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ ناٹ فیئر، احسان کیا تھا میں نے تم پر، کیا بھول گئی ہو؟ یا پھر وہ کیس کی فائل ری اوپن کروا دوں؟ وہ اسے قریب آتا وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ ہیر نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا، اس کی سمجھ سے باہر تھا، بار بار اپنے راستے میں اس کا آنا، پھر دھمکی، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ پلیز مجھے بخش دیں، میں کوئی چور وور نہیں ہوں، وہ ارد گرد دیکھتی ہوئی منمنائی تھی۔ واہ واہ، ہیر رضا کو تو مصر جا کر بولنا بھی آ چکا ہے،
वो भरपूर तंज से बोला था। इसके मिसर कहने पर वो चौंक कर इसे देखने लगी। भला इसे कैसे पता लगा था मिसर के बारे में? क्यों परेशान क्यों हो गई हो? तुम्हारे पल पल की खबर रखता हूँ मैं। उसे पीछे हटता देखकर खासे गुस्से से बोला था। आप क्या चाहते हैं? वो परेशानी से बोली थी। वक्त आने पर बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें मिलने आया था। चल मुलाकात होगी, गुड बाय। सर्द लहजे में कहता वो वहाँ से अजलत में निकला था। 3 गाड़ियाँ होटल में बेवक्त दाखिल हुई थी और वो जानता था ये गाड़ियाँ किसकी हैं। हीर वहाँ से भागती अंदर हॉल में आई थी। ये आखिर क्या चाहते हैं मुझसे? वो लब को चुलती हुई परेशान हुई थी। हीर, वो हवा का ठंडा झोंका किसे कहते हैं, कोई इस वक्त हीर से पूछता। वो अपनी समातों में पर वहम करती एक झटके से पलटी थी। वो हाफ वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस इंतहा का हैंडसम लग रहा था। 4 गार्ड्स से इसके पीछे जिन्हें पीछे रुकने का कहता वो इसके पास से गुजर गया था। हीर झटके से इससे बड़ी जहाँ वो गया था। वो कुछ देर इसकी पुश्त देखती वहीं खड़ी रही। हीर, इसकी तंबी आवाज़ पर वो किसी ट्रांस की कैफियत में इसके पीछे पड़ी थी। वो एक गोल से बने रूम में आया था। हीर की नज़र इसके बाजू पर थी जिस पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। आज 8 दिन हो चुके थे इस पर हमला हुए। आज सुबह ही रानी ने बताया था हीर को तो 3 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान आए। वो हैरान रह गया था, इसे खबर तक नहीं थी और उसके एग्ज़ाम भी तो चल रहे थे, तो फिर वो कैसे आ सकती थी? मिसर से कब आई? वो उसकी तरफ पलटता सर्द लहजे में पूछ रहा था। वो परेशान होती अंगुलियां मुड़ने लगी थी। हीर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, कब आई तुम मिसर से? उसे करीब आता बेलचक लहजे में पूछ रहा था। 3 दिन पहले। वो डरे सहमे लहजे में सर झुकाए बोली थी। वो लब भीजता तुंदही से देखने लगा था। क्यों? वो सोफे पे बैठता हूँ सर्द लहजे अपनाए हुए था। हीर, क्यों आई तुम मिसर से जब तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं? क्या वजह थी आखिर, बताना पसंद करोगी तुम? इसके दुरुस्त लहजे पर वो डर के मारे उछल कर रह गई थी। आंखें तेजी से भीगने लगी थी। हीर, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। वो ज़िद हुआ था इसकी खामोशी पर। मुझे नहीं जाना वहाँ, मुझे यहीं रहकर पढ़ना है, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो शू करती वहाँ हो हूँ बोली थी। आंसू गालों पर लड़क कर आए थे। वो तीखी नज़रों से इस बेवकूफ़ लड़की को देखने लगा। अंदाज में तीखापन सा था। क्यों नहीं जाना वहाँ? वजह बताना पसंद करेंगे हीर रज़ा? वो भरपूर तन से बोला था। वो वहाँ मेरा दिल नहीं लगता, क़याम भी नहीं होता और आप भी नहीं होते। वो बेसाख्ता बोलती हुई ज़बान दांतों तले दबा गई थी। जबकि सरदार ख़ज़ान ने चौंक कर इसे देखा। इसने आयु बुझाया, फिर इसके करीब आया। सामान पैक करो, अपने प्राइवेट तैयारे से छोड़ कर आऊँगा मैं तुम्हें। इसे करीब रुकता हुआ इसके झुके सर को देखता हुआ तुरस्त लहजे में बोला था। हीर का दिल डूबने लगा था। वो क्या करे, इसके पास हमेशा इसके कदमों में पड़ी रहे, आखिर वो क्या करे? वो ऊँचियों से रोने लगी थी कि वो रोने पर काबू नहीं पा सकी थी। हीर, वो लब भीजता हुआ हैरत से पुकार गया था। मुझे यहीं रहना है, अपने वतन अपनों के पास, मुझे वहाँ मत भेजें। वो रोते हुए बोली थी। चेहरा हुस झुका हुआ था, कमज़ोर वजूद रोने से हिल रहा था। वो परेशानी से इसके लज़रते वजूद को देखता रहा। वो समझ नहीं पाता हीर की कंडीशन, इसकी ज़िद। हीर, क्या हुआ? क्या वहाँ कुछ हुआ है जिससे तुम खौफज़दा हो? वो लब भीजते हुए यकीन से पूछता। हीर का दिल साकित कर गया। इसने पहली बार सर उठाकर अपने से काफ़ी ऊंचे कद के हामिद शख्स को देखा, जो कद में ही नहीं रुतबे और हैसियत में भी इससे बहुत ऊंचा था। हीर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, नाउ टेल मी, क्या हुआ है वहाँ? वो उसे करीब आता हुआ इस बार धीमे लहजे में पूछ रहा था। कुछ नहीं हुआ, बस मुझे वहाँ नहीं जाना। वो पहली बार शर्मसगी लेकर अटल लहजे में बोली थी। अब इसे क्या बताती कि मुझे आपके पास रहना है यहाँ, तो फिर 3-4 दिन बाद आपका चेहरा देखने को मिल जाता है। वहाँ तो उम्मीद ही नहीं होती 2 चेहरे देखने की। हीर, वो हैरत से इसे देखने लगा। इज़्ज़त करना कहाँ से सीख ली थी आखिर इसने? हीर इर्द गिर्द देखती नज़रें फिर से फ़र्श पे जमा गई। सामान पैक करके लाओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। वो सामने कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ कतायत से बोला। हीर का दिल कर लाया। इसके चेहरे की दिलकश नखूश को देखती वो भाग कर इसके कदमों में बैठी थी। ख़ज़ान ने साकित नज़रों से इसे अपने घुटने थामते देखा था। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे यहीं रहने दें, मत भेजें दूर। मैं वहाँ खुश नहीं हूँ। मैं यहीं पढ़ लेकर आपका ख्वाब पूरा करूँगी। कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। चाय नहीं पीऊँगी, दूध दिन में 3 बार पीऊँगी। कपड़े भी फैशनेबल पहनूँगी। यूनी से आपको स्टडी के हवाले से मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूँगी। जो आप कहेंगे वो करूँगी। आपको एक अच्छी पायलट बनकर दिखाऊँगी। आप यही चाहते हैं ना? इसका घुटना थामे आँखों में ढेरों आँसू लिए वो पगली लड़की को बोले जा रही थी, जबकि वो साके सा बैठा इसके झुके सर को देख रहा था, जिसकी सीधी निकली मांग आज कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी थी। हीर इसके संजीदगी से पुकारने पर चौंक कर अपने हाथों को देखने लगी, जो अभी भी इसके घुटनों पर थी।
اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ غزان کے گھٹنوں سے ہٹائے تھے۔ جی، وہ اس کے چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ پیچھے ہٹو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے بالکل قدموں کے درمیان میں تھی، وہ ایسے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اسے ہیر کا ایسے اپنے قدموں میں بیٹھنا بالکل پسند نہیں آیا تھا، اور کچھ اس کی ضد پر وہ غصہ تھا۔ ہیر اٹھی نہیں، بس تھوڑا سا پیچھے کی جانب سے رکھ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ دروازے کے ساتھ کھڑے باڈی گارڈ بھی صلاحیت سے اس کے پیچھے چونکنا چلنے لگے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی رونے لگی تھی۔ اس نے اپنے سردار کو ناراض کر دیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس نے اتنا کچھ کیسے کہہ دیا۔ وہ خود پر حیران سے زیادہ پریشان تھی۔ اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی، وہی تو دونوں کا سہارا تھے۔ وہ انہیں ناراض کر چکی تھی۔ وہ رونے لگی تھی، ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے وہ گھٹی گھٹی آواز میں سسکنے لگی تھی۔ خادم نے تعصب سے اس کے وجود کو دیکھا۔ اسے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ سردار کے مکمل صحت یاب ہوتے ہی محل میں مہرینہ کے نکاح کی تیاری شروع کر دی گئی تھی۔ مہرینہ نے اپنی مرضی سے نکاح کی ساری شاپنگ کی تھی۔ سردار کو ہیر سے ملے ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ شاید اس سے ناراض تھا، لیکن آج صبح اس نے بہت سارے پیپرز بھیجے تھے قیام کے ہاتھوں ہیر کے لیے۔ ایڈمیشن پیپر سے اس نے اس کی پچھلی یونی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ سدا غزان کروایا تھا تو ہو گیا، ورنہ اسے 1 سال تک کا ویٹ کرنا پڑتا۔ وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید ہی وہ انہیں کبھی دیکھ سکے، لیکن انہیں اس کا احساس تھا، اس کا۔ وہ دھیرے سے ان بے جان کاغذ پر انگلیاں پھیرتی مسکرا دی۔ صبح وہ 6 بجے ہی اٹھ گئی۔ پہلے شاور لیا، کپڑے پریس کیے۔ کھانا اس نے اور خیام نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ خیام ریلیکس تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر، ورنہ وہ پہلے خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ ہیر کے وجود سے اسے اپنے اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بلیک کیپری پہ بلیک ہی گھٹنوں تک آتی قمیض پر پرپل کا دوپٹہ، بالوں کو ایسی ہی پونی میں قید کر لیا۔ بلیک لیدر کا بڑا سا بیگ جس میں اس کے کورس کی کتابیں تھیں۔ کالی سینڈل پہنتی وہ باہر بھاگی تھی۔ قیام نے قسطوں پہ بائک لی تھی تو وہ آج اسی کے ساتھ جا رہی تھی۔ بائک پہ بیٹھنے کا تجربہ پہلی بار کیا تھا اس نے۔ قیام، مجھے صحیح سے بیٹھنا نہیں آ رہا، اور اگر تم نے مجھے گرا دیا تو۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ٹرسٹ می، آپ ہی نہیں گراؤں گا، آپ بس ٹھیک سے پیچھے بیٹھے اور میرے کندھے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اسے بائک کو اسٹارٹ کرتے ہوئے مدھم مسکان سے اسے ہدایت دی۔ وہ اسے کندھے کو جگڑتی اللہ رسول کا نام لیتی ہوئی بیٹھ گئی۔ قیام نے بائک کی سپیڈ سلو ہی رکھی تھی۔ ہیر میں بہت اعتماد آ چکا تھا۔ شاید یہ اعتماد اس میں اچانک سے آنا اس شخص کی نرمی کا نتیجہ تھا۔ بائک پر اسے مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ آپ ہی وہ دن بھی آئے گا جب میں کار لوں گا اور آپ اس میں میرے ساتھ دور تک سفر کیا کریں گی۔ وہ آنکھوں میں امید کے جگنو لیے اپنی بہن سے مخاطب تھا۔ ہیر کی آنکھیں جلملا گئی۔ کاش آج چاچی امی ساتھ ہوتی تو کتنی خوش ہوتی انہیں دنیا کے ساتھ آگے بڑھتا دیکھ کر۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب ٹریفک جام ہوا تھا۔ آپ ہی سدا غزان کی گاڑی۔ قیام کے اچانک سے کہنے پر وہ بے ساختہ پاگلوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ 4-5 گارڈ آگے پیچھے چل رہے تھے۔ اوہ، تو اس لیے ٹریفک جام ہوا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھا فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ ساتھ تیمور خانم بھی تھے۔ ہیر کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ فون کال میں بزی تھا، لیکن ہیر اور قیام کو وہ ایک نظر دیکھ چکا تھا۔ ان کی گاڑی گزرتے ہی ٹریفک کھل چکا تھا۔ آپ ہی چلیں؟ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں ہیر کو ٹھونکا مار گیا تھا۔ ہاں ہاں چلو، بھوکلا کر کہتی ہوئی صلاحیت سے اس کے پیچھے دوبارہ سے بیٹھی تھی۔ قیام مسکرا دیا۔ اس کے یونی کے دروازے کے سامنے ابھی رکا ہی تھا جب قیام کا فون دھیمی آواز میں بجنے لگا تھا۔ سردار ہے، قیام نے موبائل نکالتے اسے بتایا۔ ہیر دھڑکتے دل کے شور سے گھبراتی سر جھکا گئی۔ جی سردار، ابھی پہنچا۔ اوکے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ وہ آخر میں کہتا فون بند کر گیا تھا۔ ہیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سردار کا فون تھا، وہ کہہ رہے آپ کو لینے اور چھوڑنے خادم آیا کرے گا۔ اس نے اس کے سوالیہ نظروں کو پڑھتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ سرخ چہرے سے اسے اللہ حافظ کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مہرینہ کے نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ بہت ساری خاص جگہوں پر دعوت نامے بھیجے گئے تھے۔ پورے محل کو لائٹوں اور کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ وہ ہاف وائٹ لہنگے پر ڈارک گلابی کامدار اور چندری اڑے ہلکے ہلکے میک اپ میں فل جویلری پہنے کسی ریاست کی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ اسیر بھی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ہاف وائٹ سوٹ پر براؤن باسکٹ پہنے وہ بھی بہت وجیہ لگ رہا تھا۔ ماحول میں بہت رونق تھی۔ اب وہ خوش تھی۔ اچھا تھا اس قید خانے سے آزادی تو ملتی، وہ کھل کر جیتی بنا کسی روک ٹوک کے۔ اس کے چہرے پہ ایک مدھم سی حسین مسکراہٹ تھی۔ ہیر نے ساری جگہیں دیکھ لی لیکن مہرینہ اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ مایوس ہو کر اپنی کلاس میں چلی گئی۔ وہ پھر اسٹڈی میں ایسی مصروف ہے کہ لنچ کا بھی ٹائم نہیں ملا اسے۔ چھٹی ٹائم پہ وہ باہر آئی تو وہاں خادم محمد پہلے سے ہی کھڑا اس کے انتظار میں تھا۔
وہ جھجکتی ہوئی اسے سلام کرتی اس کے کھولے ہوئے ڈور سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ یہاں کر خوش تھی، لیکن ایک خلش بھی تھی کہ وہ سردار کو ناراض کر چکی ہے، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ رانا نے مسکرا کر اس کی جاتی گاڑی کو دیکھا۔ ہیر، بس کچھ دن اور اس کے بعد تم اس سردار کی گاڑی میں نہیں، میری گاڑی میں بیٹھا کرو گی۔ گاڑی کو وہاں سے نکالتا رانا طنزیہ مسکان سے بولا تھا۔ اسے اب ہیر حاصل کرنی تھی، اسے سردار کو نیچے دکھانا تھا، اور اس سے بہتر اور بھلا کیا طریقہ تھا کہ سردار کی بیوی ایک دن اس کی بیوی بنے۔ واؤ، کیا پلان تھا اس کا! میرینا اور اسیر کا جیسے ہی نکاح ہوا، سما میں مبارک سلامت کی آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگی تھیں۔ نکاح کے بعد میرینا کو اسیر کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ میرینا کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکان تھی۔ وہ جب اسٹیج پر آئی تو اسیر عالم نے اس کا اٹھ کر استقبال کیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر سردار غزان نے اس کے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے اسیر کے ساتھ والے صوفے میں بٹھا چکا تھا۔ میرینا آف وائٹ سوٹ میں کمال کی لگ رہی تھی، کچھ آج اس کے چہرے پہ شرمیلی سی مسکان بھی تو تھی۔ وہ واقعی آج پہچانی نہیں جا رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ شائنہ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وائٹ سوٹ پر گرین کامدار دوپٹہ لیے انتہا کی حسین لگ رہی تھی۔ سردار نے اسے ایک نظر اسے دیکھ کر مروت سے مسکراہٹ پاس کی تھی۔ شائنہ کے لیے یہی بہت تھا، وہ کھل اٹھی تھی۔ ریاض خانم کی نظریں سمرینہ پہ تھی، جو اس دن سے محل میں آئی واپس نہیں گئی تھی۔ انہیں اس پر غصہ بھی تو بہت تھا، لیکن کیا کرتے، وہ اس پر یہاں چلا نہیں سکتے تھے۔ شاید وہ اس کے وجود کا عادی ہو چکا تھا، اسے اب وہ گھر سمرینہ کے بغیر ادھورا سا لگ رہا تھا۔ سمرینہ بخوبی خود پر ریاض خانم کی نظریں محسوس کر سکتی تھی، لیکن جان کر بھی انجان بنی رہی۔ سردار غزان نے بھاری نوٹوں کی گنتی ان دونوں پر سے وار کر غریبوں پہ تقسیم کیے تھے۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اسیر کا گمبھیر لہجہ، پہلی بار اس کے دل میں کوئی کلی کھلا پایا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ کیا تم مجھے کچھ نہیں بولو گی؟ وہ شاید اس کی آواز سننا چاہ رہا تھا، جبکہ وہ شرارت سے سر نفی میں ہلا گئی۔ یار، میرا اب دل نہیں لگے گا مصر میں تمہارے بنا۔ اب جاتی سب سے پہلے میں رخصتی کی بات کروں گا غزان سے۔ وہ دھیمے دھیمے بولتا مہرینہ کا دل دھڑکا رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی، شرمیلے پن سے چہرے پہ سرخی سی چھا گئی تھی۔ مجھے یاد کرو گی نا؟ اس کے گمبھیر لہجے پہ پوچھے جانے پر وہ آہستہ سے سر نفی میں لا گئی، جبکہ اسیر آسودگی سے مسکرایا دیا کہ مہرینہ سے اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہوئی تھی، اور وہ اسے اچھی بھی بہت لگی تھی۔ باقی لڑکیوں سے تھوڑی مختلف تھی وہ۔ سردار غزان نے آسودہ سی مسکان سے مہرینہ کے ہونٹوں پہ سجی مسکان دیکھی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں اس نے اسیر کا انتخاب کیا تھا اپنی مہرینہ کے لیے۔ وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، وہ مہرینہ کو ہمیشہ خوش رکھتا وہ جانتا تھا، لیکن انسان کی تدابیر نہیں چلتی، ہوتا وہی ہے جو خدا کی مرضی ہو۔ کون جانے اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا اور کیا نہیں، رب ہی جانے، ہم انسان تو صرف منصوبے ہی بنا سکتے ہیں۔ ہیر کو یوں نہیں جاتے مسلسل 4 دن ہو گئے تھے، 5ویں دن جا کے اسے مہرینہ ملی تھی۔ مہرینہ چونک گئی تھی اسے یونی میں دیکھ کر، آج تو شائنہ بھی یونی آ چکی تھی۔ ہیر کو دیکھ کر وہ لب پیچ کے رہ گئی، پھر کچھ سوچتے وہ مسکرا دی۔ اب آئے گا مزہ، وہ کمینگی سے بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ مہرینہ کو ہیر نے بتا دیا تھا کہ وہ مصر سے لوٹ آئے گی اور اب یہیں پڑے گی۔ مہرینہ اور ہیر میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ہائے، وہ نوٹ بنا رہی تھی جب جانی پہچانی آواز پر اس نے حیرت سے چہرہ سامنے والی کی طرف اٹھایا تھا۔ سامنے سرخ سوٹ میں ملبوس کوئی اور نہیں، ساریہ ہی تھی۔ ساریہ، تم یہاں کیسے؟ وہ دنگ نظروں سے اسے دیکھتی حیرت سے کھڑی ہوتی پوچھ رہی تھی۔ بس وہاں دل نہیں لگا تو تمہاری طرح واپس آ گئی اور یہیں اپنے شہر ایڈمیشن لے لیا۔ پہلے میں دوسری یونی میں تھی، لیکن اس بار شاید ہمیں ملنا تھا، اس لیے ہم نے ضد کر کے یہیں پر ایڈمیشن لے لیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ یہ دل سے مسکرا دی۔ ساریہ بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ اب وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنا اسٹارٹ کر چکی تھی۔ سردار کو دیکھے آج 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، دل کے دیپ بجھ سے گئے تھے بنا انہیں دیکھے۔ کیا وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے؟ گاڑی میں بیٹھی افسردگی سے سوچ رہی تھی جب گاڑی ایک دم سے رکی تھی۔ ہیر میم، آپ یہیں بیٹھے، مجھے کچھ اہم فائل سردار کو دینی ہے جو میں گھر سے لے کر آیا تھا۔ آپ 5 منٹ ویٹ کریں، میں ابھی آتا ہوں انہیں دیکھ کر۔ وہ عجلت سے کہتا 3-4 فائلز ہاتھ میں لیے ایک اونچی بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے سیریے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار سردار غزان کا دفتر دیکھا تھا، کافی سخت سیکیورٹی تھی وہاں، اونچی شاندار عمارت دیکھنے والے رقص میں ڈال دیتی تھی۔ وہ عمارت کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ایسی گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بلیک شال سر پہ اچھے سے لیے ہوئی تھی، بلیک کی سادہ سا سوٹ پہنے وہ عام سی لگ رہی تھی۔ سردار، آپ کی فائلز۔ خادم نے مصروف سے سردار کو ادب سے مخاطب کیا، وہ شاید کسی بہت اہم فائل میں بزی تھا۔
اسے کافی پینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ سردار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رکھ دو، اور ہاں، ہیر کو چھوڑ آئے ہوٹل؟ وہ فائل میں کچھ لکھتا مصروف سے انداز میں سے پوچھ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ کافی ڈھیلی ہو چکی تھی، سلیوز کونیوں سے اوپر تک موڑ رکھی تھی، شاید وہ واقعی بہت بیزی تھا۔ نہیں سردار، وہ ساتھ ہی ہیں، میں نے سوچا پہلے آپ کو فائل دیتا چلوں۔ خادم کی سر کو جھکا کر کہنے پہ اس کی کشادہ پیشانی پر کئی بل اچانک ہی نمودار ہوئے تھے۔ گاڑی تم ڈرائیو کرتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں سردار، ڈرائیور ہی کرتا ہے، اس نے مستعد سے جواب دیا۔ تو گاڑی میں پیٹرول تم ڈلواتے ہوگے؟ فائل بند کرتا کرسی سے ٹیک لگاتا وہ سپاٹ سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ خادم نے حیرت سے سر نفی میں لایا تھا۔ تو پھر تمہیں کیا پرابلم تھی؟ جب میں نے کہا تھا کہ ہیر کو پہلے چھوڑ کر آنا پھر مجھے فائل دینے آنا تو کیا مسئلہ تھا؟ کیا تمہیں پیدل چل کر آنا تھا جو ایک ساتھ دو کام نپٹا رہے تھے؟ وہ سرد لہجے میں سے باز پرس کر رہا تھا۔ خادم خوف سے سر جھکا گیا تھا۔ وہ اسے گھورتا ہوا دراز گلاس وال کے قریب لایا تھا۔ وہ چونکا تھا۔ وہ بے وقوف لڑکی گاڑی سے باہر کھڑی ارد گرد بے وقوفوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ جاؤ ہیر کو بلا کر لاؤ، اور آئندہ ایسی غلطی کی تو پھر اپنی سزا بھی سوچ لینا۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ انہیں دیکھتا سرائیہ سے کمرے سے بھاگا تھا۔ کیا ضرورت تھی گاڑی سے نکلنے کی؟ سلی کر لگتا ہے پورا اوپر والا خانہ خالی ہے اس کا، وہ غصے سے سوچتا واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ ہیر نے حیرت سے خادم کو دیکھا۔ کیا وہ بہت غصے میں ہے؟ اس کے پیچھے آتی ہوئی پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں غصے میں تو بہت لگ رہے ہیں، وہ سنجیدگی سے جواب دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اب اسے ہیر کے لیے سیڑھیاں چڑھنا تھی۔ 20 منٹ میں تیسرے فلور پر آئے تھے۔ ہیر کانپنے لگی تھی، گہرے گہرے سانس لیتی اس کے بتائے ہوئے روم پر کانپتے ہاتھوں سے نوک کرنے لگی تھی۔ یس کم آن، اندر سے آتی گھمبیر آواز پر اس کا دل زوروں سے رفتار پکڑ چکا تھا۔ ہیر جھجکتے ہوئے اندر آئی تھی اور لیپ ٹاپ سامنے رکھے سے مہارت پر انگلیاں چلاتے اسے کھڑا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آؤ، وہ سیکرٹری کا دوبارہ سے رکھا کافی کا کپ پکڑتا ہوا بولا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ بیٹھو، سامنے پڑی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہیر سر جھکائے بیٹھ گئی، ہاتھوں کی انگلیاں موڑتی ہوئی سخت نروس تھی۔ ہیر انگلیاں مت چٹکایا کرو، یہ بیڈ ہیبٹ ہے اور گناہ بھی ہے، وہ ٹوک گیا تھا۔ سرائیہ سے انگلیاں جہاتی ہوئے وہیں ساکت کر گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس بار وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ کینٹین سے لنچ کرتی ہو؟ وہ ایسے سوال پوچھ رہا تھا جیسے کسی بچے سے مخاطب ہو، اور سچ ہی تھا، ہیر اس کے لیے ایک بچی ہی تو تھی۔ جی کرتی ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیا کافی پیتا؟ جیسے اب وہ فارغ تھا، کوئی کام نہیں تھا شاید اسے، کیونکہ وہ فرصت سے ہیر سے مخاطب تھا۔ چاٹ یا پھر سموسے وغیرہ؟ وہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی۔ ہیر تم جانتی ہو ایسی تیکھی چیزوں سے معدہ خراب ہوتا ہے اور چہرے پہ پمپلس بھی وغیرہ بھی آتے ہیں، ہیلدی چیز کھایا کرو اور صحت کا خیال رکھا کرو، وہ سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ ہیر سر اٹھائے اب اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا تھا۔ ہیر کو ایسے لگا جیسے وہ انٹرویو دینے آئی ہو۔ اچھی جا رہی ہے، وہ ارد گرد نظریں دوڑاتی ہوئی بولی تھی۔ وہ ہنگارا بھرتا فون کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں اسیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی حال نہیں تمہارا، چلو پریشان نہ ہو، کرتا ہوں میں بات آج گھر والوں سے۔ وہ پہلی بار اسے یوں کہکمہ لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، آئی ول کال یو لیٹر، ابھی تھوڑا بیزی ہوں، کہتے اس نے کال بند کی اور کپ ٹیبل پر رکھا۔ ہیر جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے یوں ایک دم سے دیکھنے پر وہ سرائیہ سے جھکا گئی۔ ہیر کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ بیریٹ کھجاتا اسے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ہیر کا سر مکانکی انداز میں ہاں میں ہلا تھا۔ کیا؟ وہ آئی بروج کا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ مجھ سے ناراض تھے نا؟ ابھی فکرہ اس کے منہ میں ہی تھا جب دروازہ کھلتے اجلس سے تیمور خانم اور سعید خانم اندر آئے تھے۔ ہیر کو دیکھا وہ دونوں ٹھٹک کر رکے تھے۔ ہیر ساکت ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی، وہی منظر اس کی آنکھوں میں پھر سے چھانے لگا تھا، خود پر پسٹل تاننے والا، بالوں سے گھسیٹ کر باہر دھکا مارنا۔ وہ ڈر کے مارے سر جھکا گئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تیمور خانم نے ترش لہجے سے بیٹے سے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہی، آپ دونوں کو کوئی کام تھا؟ وہ چیئر سے کھڑا ہوتا ہوا باپ سے بولا تھا۔ غزان تم باز نہیں آ رہے، آخر کیوں تم نے اس لڑکی کو خود پر سوار کر رکھا ہے؟ کیوں نہیں اسے چھوڑ دیتے؟ تمہاری شادی ہوگی تو صرف شاہینہ سے، سمجھے؟ وہ ترش لہجے میں بیٹے سے مخاطب تھے۔ سمجھ گیا، اور کچھ؟ وہ ان کی طرف آتا ہوا ریلیکس بھرے لہجے میں بولتا۔ ان دونوں بھائیوں کو غصے سے لال پیلا کر گیا تھا۔ غزان ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو تاکہ اس کا منحوس وجود ہمارے خاندان سے غائب ہو۔ اس بار سعید خانم اس سے سرد لہجے میں مخاطب تھا۔ ہیر کا دل وحشت سے سکڑا تھا۔ اوہ سیریسلی چاچو اینڈ ڈیڈ؟ وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا، جیسے کسی کے بے تکے جوک پر ہنس دیا جاتا ہے۔
جبکہ ہیر نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ ہم تم سے سنجیدگی سے مخاطب ہیں اور تم نان سیریس بیہیو کر رہے ہو۔ ریاست کے سردار سے ہمیں یہ امید نہیں تھی۔ سعید خانم کافی غصے سے بھتیجے سے مخاطب تھے۔ او پلیز چاچو، کیا ریاست کے سردار سے آپ یہ امید کرتے ہیں وہ آپ کی انگلیوں پر ناچے تو غلط امید رکھتے ہیں سردار پر؟ اس لڑکی کو آپ لوگوں کے کہنے پر اپنایا تھا، اب آپ کے کہنے پر میں اسے نہیں چھوڑوں گا ہرگز نہیں۔ یہ امید تو رکھے گا ہی مت ریاست کے سردار سے۔ وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں گھسائے بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھتا ہوا بولا، انداز میں لاپرواہی سی تھی۔ غزان، تیمور صاحب کے ترش لہجے پر وہ مسکرا دیا جو ان دو بھائیوں کو تپانے کے لیے کافی تھا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑ سکتے اسے؟ کہاں سے میچ کرتی ہے تمہارے ساتھ؟ اسے دیکھو ذرا اور خود کو دیکھو، اپنے رتبے کے حساب سے اپنا پارٹنر چنو غزان، تاکہ تمہیں اور ان لوگوں کو تم پر رشک آئے۔ تیمور ایک جھٹکے سے ہیر کی کلائی ہاتھ میں جگڑتے ہوئے اسے اس کے ساتھ کھڑا کرتے تیکھے لہجے میں مخاطب تھے۔ ہیر نے بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھا جس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ پلیز ڈیڈ ڈونٹ ڈو دس، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو اس طرح ڈیگریڈ کرنے کا۔ اس کی کلائی زبردستی ان کے ہاتھ سے چھڑاتا ہوا غصہ ہوا تھا۔ اس کے تیکھے نکوش تن گئے تھے۔ تم ہوش میں تو ہو غزان؟ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے باپ کو جواب دے رہے ہو؟ شرم کہیں بیچ کھائے ہو کیا؟ سعید خانم کے ترش لہجے پر وہ طنز سا مسکرایا، یہ 2 ٹکے کی لڑکی میری بیوی ہے چاچو، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی آپ کا بھتیجا یہ سب آئندہ برداشت کرے گا۔ وہ ہون سرد لہجے میں ان دونوں کو دیکھتا ہوا مخاطب تھا۔ ہیر کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا، وہ اس کے پیچھے تقریباً چھپی ہوئی تھی۔ چلے بھائی صاحب، اس سے آج رات گھر کی پنچایت میں ہی نپٹایا جائے گا۔ سعید خانم غصے سے بھتیجے کو دیکھتے تیمور صاحب سے مخاطب ہوتے وہاں سے نکل گئے۔ بھیجے ہوئے ہونٹوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ ہیر، وہ جا چکے ہیں، وہ اس کی طرف پلٹتا ہوا بولا تھا، لیکن وہ حواس کھوتی اس کی باہوں میں ہی جھول گئی تھی۔ ہیر، وہ صلاحیت سے اسے تھامتا ہوا بولا تھا، اس کا سر سردار غزان کے کشادہ سینے پر آیا تھا۔ وہ لب بھیجے چڑیا کے دل والی لڑکی کو تعصب سے دیکھنے لگا۔ آخر یہ لڑکی کب حالات کو فیس کرنا سیکھے گی؟ وہ اسے باہوں میں لیتا اپنے پرسنل روم کی طرف بڑھتا ہوا پریشانی سے بڑبڑا رہا تھا۔ اب وہ کیا جانے چڑیا جیسی دل والی لڑکی ابھی کیا کیا دیکھنا تھا۔